अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को जब एक खबर दी कि जनाब एक बिल एक्ट है जो पास कर दिया है, जो कि बाकायदा रेटिफाई कर दिया है सदर ने। उस बिल का टाइटल है, जो शॉर्ट टाइटल है, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट ब्रैकेट में रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। तो जब उनको बताया गया तो उन्होंने कहा इंटरेस्टिंग, और ऑनरेबल जज मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इसीलिए शायद इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये अब एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन रही है। डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जनाब वो जो रिव्यू जो बड़े केसेस में रिव्यू हो चुका नहीं हो चुका, जिसमें दो बड़े लोग मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। वजीर कानून का कहना है कि जनाब क्योंकि वो अपना रिव्यू का हक इस्तेमाल कर चुके हुए हैं, उसके बाद उसमें जजमेंट आ चुकी हुई है, तो शायद उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो दूसरे मामलात हैं उसमें शायद जहां पे अभी रिव्यू नहीं हुए, क्योंकि रिव्यू की जो लिमिट थी पहले 1 महीना, फिर 60 डेज़, और अब शायद कहा जा रहा है कि जो पुराने भी हैं अगर रिव्यू में नहीं गए तो वो रिव्यू में जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल बन रही है सुप्रीम कोर्ट में। पहले अगर आपको याद हो वो जो था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, उसके हवाले से भी मामला आए तो उस वक्त भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उसको स्टे कर दिया था। वो मामला भी अभी है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से मामला चल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जो आज इस पर सुनवाई होनी थी इलेक्शन के हवाले से ही, और वो जो दरख्वास्त दायर थी वो आज नहीं हो सकी, और तो सिर्फ इसलिए कि जनाब ये एक एक्ट एक नया आ गया है और ये नाफिजुल अमल है, क्योंकि सदर ने भी इसको रेटिफाई कर दिया। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब इमरान खान साहब से 2 रोज़ कबल कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई और उनका कहना ये था कि जिन्होंने भी बाहर आके बताया, उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज उसी तरह कॉन्फिडेंट थी और वो बहुत पुरुम्मीद और पुरअज़्म थे। मुज़ाकराती उन्होंने एक कमेटी बना दी, लेकिन पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक कोई नॉड नहीं आई कि हम मुज़ाकरात में जाएंगे, बल्कि कहा यह जा रहा है, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कल भी कह दिया कि टीटीपी से इसको रिलेट कर दिया है, तो शायद दहशत गर्दों से हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब क्या यहाँ पीटीआई एक सियासी कुव्वत नहीं रही जिसकी वजह से अब मुज़ाकरात में नहीं जा सकते, या फिर आने वाले दिनों में जो कि कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब जो कि अभी उन्होंने कह दिया हुआ है कि हम इमरान खान साहब के साथ थे, हैं और खड़े रहेंगे। आज भी असद उमर साहब ने यही कहा, लेकिन क्या इमरान खान साहब को उस तरह वो पहले जिस तरह डिफेंड करते थे कर सकेंगे या नहीं, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। और दूसरा, अगर मुज़ाकरात होंगे तो अब भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से पतझड़ का जो मौसम चल रहा है, जब परमानेंटली ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, जिसमें जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान साहब और ओन चौधरी साहब बड़े एक्टिव हैं, वो एक नंबर्स भी दे रहे हैं कि जी आज 33 आ गए, आज 20 आ गए, तो एक सिलसिला वो भी चल रहा है और एक साइजेबल नंबर है जिन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ दिया है। तो क्या मुज़ाकरात अगर होंगे तब होंगे जब बिल्कुल फाइनल शक्ल सामने आ जाएगी, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब, जो कि कहा यह जाता है कि कहने को तो इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन जब इमरान खान साहब पर्दा स्क्रीन पर नहीं होंगे, खुदा न खास्ता किसी और वजह से नहीं, लेकिन नाअहल हो जाते हैं या बिहाइंड द बार्स होते हैं, जेल में चले जाते हैं, तो फिर ये जब मामलात लेकर चलेंगे तो शायद उस वक्त मुज़ाकरात हो सकें। ये सारी सूरत हाल है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब आपके वक्त का। ईसा नकवी, जानी पहचानी शख्सियत, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया ईसा आपके वक्त का भी। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, माहिर कानून हैं, साबिक सदर भी रहे हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के। आरिफ चौधरी साहब, आपसे जानने की कोशिश करता हूं, एक कमेंट आज आया ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, इंटरेस्टिंग, जब उनको बताया गया कि जनाब ये जो है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023
نافذ العمل ہو گیا ہے. پھر جسٹس منیب اختر صاحب کا ایک ریمارک تھا کہ تبھی شاید الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. یہ کتنا امپیکٹ کرے گا جو ابھی اپیلیں پینڈنگ میں ہیں, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے فائدہ شاید میاں نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین کو نہیں ہوگا, وہ تاحیات نااہل ہو چکے ہیں. ضمیر صاحب یہ عارف بات چوئی اس صاحب کی آواز, چوئی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہ بات جی اس لیے کی جا رہی ہے کہ جی انہیں فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ بنیادی طور پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تاثر نہ آئے کہ جناب یہ کوئی اس طرح کی لیجسلیشن ہے جو پرسن اسپیسیفک ہے, کیونکہ ابھی کیس چل رہا ہے تو پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن جو ہے اسے ہمیشہ سپریم کورٹ سیٹسفائیڈ کر دیتی ہے. ادروائز اگر اس کا امپیکٹ اس کے اوپر نہ ہونا ہوتا نواز شریف صاحب کے اوپر, تو ہماری بار کونسل جو تھی, بار ایسوسیشن ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, وہ استعمال نہ ہوتی اس طرح جس طرح اسے استعمال کیا گیا ہے. ہمارے صدر نے اس وقت آصف بھون نے باقاعدہ, پاکستان میں آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بار ایسوسیشن کی الیکٹڈ باڈی جو ہے وہ باقاعدہ بار ایسوسیشن کی طرف سے جا کے کوئی پیٹیشن دائر کرے. تو یہ اس کا امپیکٹ اس لیے بھی ہوگا ان کے اوپر, انہیں فائدہ ہوگا کہ اس سے پہلے ان کا جو طیارہ اغوا کیس تھا اس کو کئی سال بعد ریویو میں, یعنی یہ بھی ججمنٹ کمال ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ریلیف انہیں نہیں ملتا, ہاں پیپلز پارٹی کو تو یقینی نہیں ملا ہوگا ریلیف, اور ان کی حالت تو یہی رہی ہے جو آج کل پی ٹی آئی کی ہے, لیکن انہیں تو کم از کم یہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ جو طیارہ اغوا کیس تھا ضمیر صاحب, اسے کئی سال کے بعد ریویو میں باقاعدہ اس سزا کو سیٹسفائیڈ کر دیا گیا, جبکہ نہ اس میں کوئی ٹائم لیمٹ کا خیال رکھا گیا, اس کو بھی کنٹرول کر دیا گیا. اور ریویو کی جو لیمیٹیشنز ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ اینی پیٹنٹ ٹیرر آف لا فلوٹنگ ایٹ دی سرفیس آف ریکڈ, وہ بات بھی ختم کر دی گئی. تو اس لیے یہ جو اب جتنی بھی قانون سازی کی جا رہی ہے وہ بنیادی طور پر پرسن اسپیسیفک ہے اور مخصوص لوگوں کو مخصوص مفادات اور فائدے پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہے. یہ کہنا نائب منسٹر صاحب کا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے کہ اس کا نواز شریف صاحب کو فائدہ نہیں ہے. اگر نہ ہوتا فائدہ تو اس ساتھ جانے کی ضرورت نہیں تھی کہ سپریم کورٹ کو بھی آپ نے جا کے آنکھیں دکھا دی, ان کی جتنی بے عزتی کر سکتے تھے کر دی. تو یہ سارے کا سارا معاملہ انہیں ہی فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے. صحیح. شیلا رضا صاحبہ, پارلیمنٹ کی طرف سے دو کوششیں ہیں. ایک تو جس طرح ابھی عارف چوئی صاحب نے کہا کہ لیجسلیشن ایسی ہو رہی ہے جو پرسنل اسپیسیفک ہے اور کچھ مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. دوسری جانب جو آوازیں آ رہی تھیں پارلیمنٹ کے فلور سے وہ یہ تھی کہ ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اعلیٰ عدلیہ میں, اور وہ بھی معاملات ابھی چل رہے ہیں, جس طرح جی پریولیجز کمیٹی میں بلانا چاہیے اور دوسری جو ہیں. تو یہ گھبرائی ہوئی ہے پی ڈی ایم, یا ان کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ اس طرح کی چیزیں نہ کی تو جو لیول پلینگ فیلڈ جس کی آواز خاص طور پر پیپلز پارٹی سے تو نہیں, پی ایم ایل این سے بہت زیادہ ہمیں سننے کو ملتی ہے, وہ نہیں ملے گی. اس وجہ سے یہ اس قسم کی پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کی جا رہی ہے. اور دوسرا کہ ابھی بھی کیا خوف ہے کہ عدلیہ جو ہے, جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی عمران خان کو لاڈلا سمجھتے ہیں, اس لیے جو وہ کوششیں ہیں وہ بھی جاری رکھی ہوئی ہیں. اچھا, جہاں تک آوازوں کی بات ہے تو آوازیں اس وقت بھی آئی تھیں جب پاکستان پیپلز یہ کہتی تھی, پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی کہ نیب کا جو قانون ہے وہ ہمارے آئین سے متصادم ہے. اور اس کے بعد بہرحال ایک یہ وقت آیا کہ نون لیگ نے بھی بیٹھ کے اور باقی جماعتوں نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ نیب کے قانون میں سے یہ شقیں ہٹائیں کہ 90 دن کی ڈیٹینشن اور اس میں ضمانت نہیں ہو سکتی اور اریسٹ. تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک بڑے طوفان مچا دیے تھے, باتوں کے انبار بڑے بڑے ٹوتھ لیس کر دیا, یہ کر دیا, اپنے آپ کو فائدہ دے دیا. بہرحال پہلے بینیفیشری اس کے عمران خان بن گئے. اور جہاں تک بات ہے, جب بھی کبھی یہ بات ہوئی کہ بہت ساری چیزوں کو درست کیا جائے جو ڈکٹیٹرز نے کی, چاہے 62-63 ہو, اس میں کبھی کوئی آڑے آ گیا, اور نیب میں بھی, اور اس طرح بہت ساری چیزیں. تو یہ ریویو کہہ لیں یا رائٹ آف اپیل کہہ دیں, اس سے بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے
کہ کس کس طرح سے سوموٹو ہوئے، اور اب اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس میں ایک رائٹ آف اپیل ہو اور اس کو ریفیو کر کے وہ کیا گیا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کو بہت سارے لوگوں نے اس طرح بھی کہا کہ بھائی اس سے عدلیہ کا وقار اور بڑھے گا اور ایک بہتر طریقے سے باتیں ہوں گی، ورنہ تو پھر باتیں کرنے میں والی باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کو سزائے موت آئیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا. لیکن کیونکہ اس کا یہاں پہ ابھی ذکر نہیں ہے، وہ اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہو رہا ہے اس وقت جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ تو وقت بتائے گا کہ کس کو فائدہ ملتا ہے. ہم نے تو جو ہے قوانین ہوتے ہوئے ڈیورنگ پروسیڈنگ 11.5 سال کی جیل کاٹ لی میرے لیڈر نے تو، اور ان کی زبان بھی کاٹی گئی. یہاں تو یہ بھی ہوا کہ سب لوگ چیختے رہے، اور منصور اعجاز کیس میں بار نے چیخ کے کہا کہ 17 سہیلیوں نے مل کے فیصلہ کر دیا. یا ہم یوسف رضا گیلانی کے کیس کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ماہر قوانین نے کہا کہ یہ غلط سزا تھی. یا نواز شریف صاحب کو جب سزا ہی غلط دی گئی ہے، ان کو اٹھا کے ایک ایسے کیس میں سزا دی گئی جو چل نہیں رہا تھا، پاناما سے شروع ہوا تھا اور اقامہ میں وہاں جا کے ختم ہوا، جو انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام عمر کی نااہلی کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے آئین میں. تو پھر پرسن اسپیسیفک فیصلے بھی تو آئے نا. چلیں بالکل صحیح ہے، لیکن نواز شریف صاحب کے فیصلے پر ایک تو یہ کہ وہ نیب کے جو پاناما کے معاملات تھے وہ ریمانڈ کر دیا تھا نچلی کورٹس کو، نیب کو، اور وہ اس میں ابھی تک مطلب وہ چل رہے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے. لیکن اس وقت آپ لوگوں نے جشن منایا تھا جب عمران خان میاں نواز شریف صاحب نائل ہوئے تھے. عیسیٰ، پولیٹیکل پارٹیز کو وقت کے ساتھ سمجھنا چاہیے، اور آج بھی جو ہے وہ ہے، کیونکہ دونوں پارٹیز کے درمیان اس قدر رنجش رہ چکی تھی کہ یہ چیزیں ہوئی لیکن نہیں ہونی چاہیے. نہیں، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن بہت سارے پولیٹیکل اینالسٹ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل اینڈ پیپلز پارٹی آر اسٹرینج بیڈ فیلوز. لیٹس ویٹ فار دا ٹائم وین دے ول ڈائیورس ایچ ادر اگین. جی جی، اور جب پی ڈی ایم کا حصہ تھے تو گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. نہیں، آپ لوگ پی ڈی ایم کا تو حصہ نہیں ہے، پی ڈی ایم کی الائنس میں ہے، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے یہ تو. لیکن نون لیگ کے خلاف ہم الیکشن لڑ رہے تھے. بالکل آپ لڑے تھے، بالکل آپ لڑے تھے. عیسیٰ، میرا خیال ہے ضمیر صاحب یہ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا یہ کوئی بہت سٹرینج نہیں ہے، اور لوگوں کو اب اس کی عادت ہو جانی چاہیے. آفٹر آل دوز 90s کی پولیٹکس، یہاں پر عارف چودھری صاحب 2007 چارٹر آف ڈیموکریسی، عارف چودھری صاحب تو بات کر رہے ہیں نا کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن. یہاں تو پرسن اسپیسیفک آئینی ترامیم ہوئی ہیں. 18ویں ترمیم میں جو تیسری مرتبہ وزیر اعظم والا وہ معاملہ تھا، وہ صرف نواز شریف ہی اس کے بینیفیشری تھے نا. تو ابھی بھی قانون میں جو تبدیلی ہے، دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ چیلنج ہوا تھا، 8 رکنی بینچ بنا ہوا تھا، اس کے بعد ایک اور آ گیا. یہ پولیٹیکل اینڈ گیم جو کرنٹ ساگا ہے نا، جو کرنٹ کہانی چل رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا اب اینڈ گیم کا آغاز ہو گیا. آج 29 مئی کو ون ون سچویشن فار ایوری ون، ناٹ فار ایوری ون، فار پی ڈی ایم اینڈ الائز. ایل میں پیپلز پارٹی ہے اور پی ڈی ایم اوبیسلی، پی ٹی آئی تو اس وقت زیر عتاب ہے نا. 29 مئی کو ہو گیا ہے، تو اب آپ کو اگلے 1-2 دن میں شاید نظر آئے کہ جو 4 اپریل کا فیصلہ ہے 3 رکنی بینچ کا 14 مئی کے انتخابات کے حوالے سے، اس کے اوپر ایک ریویو آ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ آغاز ہو چکا ہے. اس کے بعد 29 جولائی تک میاں صاحب جو ہیں ان کی کوئی واپسی آپ کو اب سنائی ہے کہ وہ آئیں گے، آ کر اپنا ریویو فائل کریں گے. کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کا اطلاق نواز شریف پر نہیں ہوتا، ان کا پہلے ایک اپیل ہو چکی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ لارجر بینچ کی بات کی گئی ہے، ان کی اپیل سیم بینچ نے سنی ہوگی. اب بات ہو رہی ہے کہ اس سے بڑا بینچ بنے گا. جس بینچ نے سزا دی تھی، اگر 5 رکنی نے دی تھی تو 7 رکنی بنے گا. صحیح، بالکل، یا 9 رکنی بنے گا. تو یہ تو سب کچھ چل رہا ہے اور کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی. حالانکہ جو اس وقت آئیڈیا سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ شاید یہ معاملہ چلے گا، لٹکے گا سپٹمبر تک. عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہوں گے، قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے، تب یہ ریویو آئے گا. یہ انٹرسٹنگ ہے اس سارے معاملے میں کہ عمر عطا بندیال صاحب کے خود گولڈن ڈیٹ 16 سپٹمبر. اب ہاں، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ ریویو والا معاملہ عمر عطا بندیال کی موجودگی میں آئے گا. اچھا، دس از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ. ویری انٹرسٹنگ.
So let's see how the things unfold. आरिफ चौधरी साहब, क्विक कमेंट एक मैं आपसे लूँगा, उसके बाद फिर हम टोटली सियासी गुफ्तगू की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि आज भी डिफेक्शंस पीटीआई से हो रही हैं. आज पहला सवाबी से इरशाद खान साहब ने, मैं सुन रहा था, मेरे ख्याल में प्रॉब्ली उनका नाम इरशाद खान साहब था, उन्होंने बाकायदा अनाउंस कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि मेरा आज से ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से. आरिफ चौधरी साहब, अब आपको इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो थी रिव्यू आया था कि जी तारीख का, वो मामला भी वहीं पे हैं. फिर नोटिसेस हो गए कि जी निगरान हुकूमत के हवाले से जो है वो भी जवाब तलब कर लिया गया. अभी स्टेटस आपको क्या लगता है कि केपी और पंजाब में ये जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, ये इनका स्टेटस क्या है? दे आर इलीगल, लीगल, या क्या स्टेटस है? या पहले कोई है नवीद मिलती है पहले कभी कोई? अनकॉन्स्टिट्यूशनल की वजह ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड है कि जब ऐसी सूरत हाल हो कि आपने इलेक्शन यानी की तरफ जाना होता है, और उस वक्त केयर टेकर सेटअप बनता है, और केयर टेकर सेटअप जो है वो सिर्फ उसका मकसद डे टू डे मामला जो है उनको रिजॉल्व करना है. उस फार रीचिंग इफेक्ट्स के वो फैसले नहीं कर सकता, और उसका टाइम जो है, या तो जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से हुआ था कि टाइम एक्सटेंड हो गया था, या तो उस तरह का टाइम एक्सटेंड हो जाता इलेक्शन में. लेकिन इस केस में तो इलेक्शन का टाइम ही नहीं दिया गया, और ये मकसद सिर्फ ये था कि ये जो पंजाब के में इंतखाबात करवाने के लिए टेकर सेटअप था, वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है. इसी वजह से वो सारी हरकतें जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप कर सकता है वो की जा रही हैं, जिस तरह खवातीन पे तशद्दुद और जिस तरह के वाकयात सारे आ रहे हैं. और मैं ये समझता हूँ कि मैं इस बात का फायदा उठाना चाहता हूँ शहला रजा साहबा की मौजूदगी का, कि देखें इमरान खान की हमने कभी हिमायत नहीं की. उस दौर में भी मैंने कोशिश की कि जब बात होती थी वो गैर आईनी और गैर कानूनी बातें थी, उनकी हम मजम्मत करते थे. आज हमें भी लेट्स कॉल इट स्पेड इज स्पेड. आज के दौर में अगर ये खवातीन पर और मजलूम और मकबूल लोगों पर इतना जुल्म किया जाएगा, चाहे उसे किसी भी नाम पे किया जाए, उससे नतीजा ये होगा कि बदनामी आपकी पार्टी की भी होगी और हो रही है, और ये कर्ज फिर आगे अपनी नस्लों को चुकाने पड़ते हैं. बेहतर ये है कि और ये जो हम कई लोग कहते हैं जी फौज की हम इज्जत बनाना चाहते हैं, इससे फौज की भी इज्जत नहीं बढ़ रही और पाकिस्तान की भी इज्जत नहीं बढ़ रही. अगर हमें वाकई पाकिस्तान की और फौज की इज्जत बनानी है तो इस तरह के इल्जाम जो है ना वो नहीं आने चाहिए ये, और इन चीजों को नहीं रोके जाना चाहिए. और केयर टेकर सेटअप जो है इसको फिर फौर खत्म होना चाहिए. आप इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन करा के इक़्तिदार जो है जिन जिन लोगों को लोग समझते हैं इक़्तिदार उसके सपोर्ट करें. बिल्कुल आरिफ चौधरी साहब, वेरी राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपके. लेकिन वाकई आपने सही फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कि एक जमहूरियत की सबसे बड़ी अलमबरदार है पाकिस्तान में, और फिर ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए ये वाकई एक सवालिया निशान है. और आपने अच्छा किया शैला रज़ा साहिबा के सामने ये बात कर दी. नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह क्या है, क्या चीज़ माने है कि पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, कि क्या वाकई एक दहशतगर्द तंजीम हो गई है, या अभी डिक्लेयर करने में जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी. इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन, एक तो नई पार्टी के मुतल्लिक गौर व फिक्र हो रही है जिसको लीड कर रहे हैं जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान साहब और ओन चौधरी साहब, और वो नंबर्स भी आ रहे हैं कि जी इतने लोग आ रहे हैं, हमें इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं. याद रहे कि 2018 के इंतखाबात से पहले भी जहांगीर खान तरीन ही एक्टिव थे कुछ इंजीनियरिंग में, और अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है. इस रिवर्स इंजीनियरिंग से किस नौइयत की एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, ये हम देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे. और दूसरी जानिब डिफेक्शंस जारी हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ. शैला रज़ा साहिबा,
عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو کمیٹی بھی بنا دی مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہیں مذاکرات کر لیتے آپ لوگ؟ اس میں کیا چیز آپ کو رکاوٹ میں ہے؟ ملک میں جو اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے اور جس کی وجہ سے معاشی استحکام نہیں آ رہا، تو وہ تو آ سکتا ہے کہ ابھی بھی مذاکرات کریں، بیٹھیں، کوئی الیکشنز کی ڈیٹ ویٹ پہ فائنل کریں۔ میں گفتگو سن رہی تھی آج مختلف چینلز پہ، تو دیکھیں 75% تو مذاکرات جو ہیں اس پہ سب متفق ہو گئے تھے، اور کہ ایک ساتھ ہونے چاہیے، اور بہت ساری اس طرح کی چیزوں پہ صرف ایک ڈیٹ رہ گئی تھی تو عمران صاحب نے سب اٹیچ کر دی۔ مذاکرات ہوں اور بالکل ہونے چاہیے، لیکن مجھے ایسا تو نہیں ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو جو مقدمات ہیں وہ نہیں چلیں گے، عمران خان اگر گرفتار ہوں گے تو مقدمات نہیں چلیں گے، وہ مذاکرات نہیں چلیں گے، ان کی ایک الگ بات ہے۔ اب میں نے آپ کے دونوں پارٹیسپینٹس کی کوئی بھی گفتگو نہیں سنی کیونکہ میرا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، لیکن دو ایک باتیں جو میرے پاس آئی تھیں ان کا جواب کر دوں۔ دیکھیں، لو اینڈ ہیٹ جو ہے نا، یہ تو ہم نے ابھی پچھلے سالوں میں بھی دیکھا کہ ملک کا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اس وقت جو ہے وہ ان کی پارٹی کے صدر ہیں، اور لو اینڈ ہیٹ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس کو چپراسی نہیں بنانا تھا اس کے ساتھ انہوں نے کتنی قربت رکھی، وزیر داخلہ تک بنایا۔ لو اینڈ ہیٹ ہم نے ایم کے ساتھ بھی دیکھی۔ تو یہ ایک الگ بات ہے جہاں پہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن تھی، تو یہ تو عوام پہ ہے کہ کس کو بنائے تیسری دفعہ وزیر اعظم۔ ترکیے میں بھی اب کچھ سوچنا چاہیے انہیں کہ کہیں تیسری دفعہ نہ بن جائے، تو یہ تو عوام کی چوائس ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پرسن اسپیسیفک جو ہے آپ نے جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پرسن اسپیسیفک جسٹس نظر آنے لگا ہے ملک میں، اور یہ بڑے ہی فکر کی بات ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے، ایک ذرا سی بات آئی تھی دوسرے پارٹیسپینٹ کی، ظلم کے، تو ظلم عمران صاحب کے بھی زمانے میں خواتین پہ بہت ہوا۔ رات کے 12 بجے نیب نے جس کو ہاسپٹلائز کر رکھا تھا اسے گھسیٹ کے چاند رات پہ ہاسپٹل لے گئے، کیا ثابت کیا ابھی تک نہیں پتا۔ مریم صاحبہ کے ساتھ آپ کیا لوگ کہتے ہیں مکافات عمل ہے، اور میں ایک بات اور بھی کہوں گی کہ دیکھیے عمران خان صاحب کے زمانے میں یہ جو 1951 یا 52 کا قانون ماہر قانون بیٹھے ہیں، جب 21ویں ترامیم ہوئی اس میں بہت کچھ، اس میں بھی کچھ چینجز آئیں، امینڈمنٹس آئیں، پھر آرمی پبلک کے بعد بھی، تو اب دہشت گردی کی جو میننگ دی گئی ہے جو اس کے تحت یہ ہوا ہے۔ اور لیکن بلاول بھٹو صاحب، شیلا رضا صاحبہ معذرت سے، بلاول بھٹو صاحب اس حق میں نہیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، سیاسی جماعتوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں اس طرح ختم ہو سکتی ہیں، یہ عیسیٰ نقوی کے کان میں آئی ہوگی کوئی بات، میرے کان میں میں نے کی ہے جی، میں نے کی ہے یہ۔ ابھی عیسیٰ نے کہا ہے کہ چینج آف ہارٹ ہو گیا ہے، اور بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ بات یہ نہیں ہے، ختم کوئی نہیں کر سکتا۔ صحیح، اگر کوئی ایسی بات ہو، کوئی جبرن ختم نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو کہ آپ کے لوگ آپ کو قائد ماننے سے انکار کر دیں، آپ کے لوگ آپ کا ٹکٹ واپس کر دیں، آپ کے لوگ اپنے ٹکٹوں کے پیسے واپس مانگ رہے ہوں، آپ کے لوگ آ کے توبہ کر رہے ہوں، تو میں تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتی۔ جہاں تک بات ہے، میں تو اس پارٹی کی ہوں جس کے لوگوں کو سر عام کوڑا پڑتا تھا اور وہ جی اے بھٹو اور نعرہ حیدری لگا رہے ہوتے تھے۔ میں تو اس پارٹی کی ہوں کہ جب ناصر کو ایک منٹ جب ناصر بلوچ کو لے کے گئے ہیں بھاسی گھاٹ پہ، تو وہاں کے لوگ، جس میں میرے ایک قیدی میرا ہسبینڈ بھی تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے دو باتیں کی تھی کہ جب میں جاؤں گا پھانسی گھاٹ کی طرف تو میں نعرے لگاؤں گا، تم لوگ جواب دینا۔ اور اگر میں دوسروں کی بات بتاؤں، ایاز سمو کی، تو اس نے کہا تھا کہ مجھے گھنگرو لا دو، اور جہاں تم لوگ کی آواز ختم ہو جائے گی وہاں میں جب نعرہ بھٹو لگاؤں گا تو یہ گھنگرو چھن چھن کر کے مجھے ایسا لگے گا کہ یہ نعرہ بھٹو کا جواب دے رہے ہوں جی اے بھٹو۔ تو ان سب کو یہ آفر حاصل تھی کہ وہ معافی نامے لکھ دیں۔ صحیح، نہیں بالکل، آئی ایگری، بٹ آپ مذاکرات کے حوالے سے، مطلب آپ لوگ کنونسڈ ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ؟
کس سے کریں مجھے بتائیں نا. انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے نا عمران خان صاحب نے, جن کا وہ نام لے رہے ہیں اس میں جو ہے اسد عمر نے کہا ہے وہ بریک لینا چاہتے ہیں سیاست سے, فواد نے کہا ہے وہ بریک لینا چاہتے ہیں, فواد چودھری نہیں ہے اس میں, شاہ محمود قریشی ہیں اور وہ مراد سعید ہیں, اون عباس بپی ہیں. مراد سعید کدھر ہیں؟ چلیں میں سمجھ گیا, یعنی کہ آپ کا خیال ہے کہ کس سے کریں. چلیں میں بالکل مانتا ہوں. وہ ایک ٹائم اپنا کنزیوم کرتے ہیں کہ بیٹھ کے ایک پروگرام کریں, وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. باقی تو چلیں اب عیسیٰ, گتھی کیسے سلجھے گی؟ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. ایک منٹ شیلہ رضا صاحبہ, عیسیٰ نقوی صاحب نے ایک شعر پڑھا. ہاں میں یہی کہوں گی, دوبارہ سننے کی اگر اجازت دے دیں. مجھے آتا ہے یہ شعر. جی چلیں آپ سنا دیں. تھوڑا بہت ذوق میں بھی رکھتی ہوں. جی بالکل آپ سنا دیں. ٹھیک ہے, کوئی جوابی شعر ہے تو. وہ اس کمال سے کھیلا تھا عشق کی بازی. جی چھوڑ دیں آگے کا جملہ, بس ایسا کرتے ہیں, دوسرا سنا دیں. ممکن بہت تھا عشق کی بازی کو جیتنا, ہم جیتنے کے شوق میں ہارے چلے گئے. تو عمران صاحب سمجھے نہیں ہے عشق کیسا. دیکھیں اصل میں نا, دیکھیں جو گفتگو کی شیلہ رضا صاحبہ نے, پاکستان پیپلز پارٹی سے نا ہماری جب ہم گفتگو کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو ہماری توقعات مختلف ہوتی ہیں. اس ساری سیاسی لڑائی میں اگر پی ایم ایل این کا کنڈکٹ ہے اور وہ زیادہ آپ کو اگریسو نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں, لیکن ہم تنقید پیپلز پارٹی پہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ریاست کا جبر سہا. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کا وزیر اعظم تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کی وزیر اعظم اور چیئرپرسن کو شہید کر دیا گیا, ان کے لوگوں نے کوڑے کھائے, جیلیں سہیں. اور جب وہ اقتدار میں بیٹھے ہوں اور ایک چیز جس کو مکافات عمل کا نام یہ دیتے ہیں, یہ ایٹ لیسٹ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ایک ایسی جماعت جو یہ سب کچھ سہ چکی ہو. میں لیٹ می جسٹ کمپلیٹ, صحیح بالکل, میں صرف میں یہ بات مکمل کر لوں. جو یہ توجیہ ہے نا, پیپلز پارٹی از بیٹر دین دس آئی تھنک, کہ آپ یہ کہیں کہ کیونکہ عمران خان کے دور میں یہ ہوا تھا لہٰذا یہ جسٹیفائیڈ ہے. خان صاحب کے دور میں بہت کچھ غلط ہوا ہوگا لیکن وہ آج کسی غلطی کا جواز نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی came up with a very clear agenda when they formed alliance with PDM. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم انتخابات سے ریلیٹڈ کچھ اسپیسیفک قسم کی لیجسلیشن کریں گے اور پھر کنٹری جو ہے نیب کے حوالے سے بھی لیجسلیشن کچھ ترامیم کریں گے اور پھر الیکشنز کی طرف جائیں گے. دیکھیں 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ بہت بدقسمت واقعات ہیں اور ویک اپ کال بھی ہے. 9 مئی کا واقعہ صرف 9 مئی کو تو نہیں ہوا نا, اٹس اے بلڈ اپ. عمران خان صاحب کے لیے مختلف جماعتوں کے لوگوں کو توڑے جانے سے اور ان کی پارٹی کے اقتدار میں آنے سے لے کر, لیکن کیا صرف وہی واقعات ہیں؟ پھر خان صاحب کے اتارے جانے کے بعد سے لے کر 9 مئی تک بہت کچھ ایسا ہوا جو اوور آل ٹیمپریچر کو یہاں لے گیا. کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کی؟ اب تو کوئی نہیں بچا. ایک براڈر کنٹورز کے لیے بیٹھنا پڑے گا. یہاں پر آپ چاہے کوئی تسلیم نہ کرے, ہم 60% 70% بھی نہیں کہتے, لیٹس جسٹ سے کہ 20% پاکستانی اس وقت پولیٹیکلی ایسوسیٹ کرتے ہیں ود پاکستان تحریک انصاف, کیا آپ ان کو یک جنبش قلم سے دہشت گرد قرار دے کے ایلینیٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن خیر وہ تو اپنی ووٹ کی پاور جب بھی آئیں گے واپس استعمال کر سکیں گے ٹل دا ٹائم اگر پی ٹی آئی رہتی ہے یا کسی اور نئی شکل میں آتی ہے. لیکن بالکل ایک شیلہ رضا صاحبہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مطلب کہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں بڑے نام سنے کہ جی وہ جو پی ایم ایل این کے فالوورز ہیں ان کو پٹواری, معذرت سے نام دیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ جو چلتا ہے, اور پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں پی ایم ایل این کے لوگوں کو معذرت سے پٹواری کہا جاتا ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو یوتھیے کہا جاتا ہے اگین معذرت سے سوشل میڈیا پہ. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی واحد ایک جماعت ہے جس کے فالوور کو آج بھی صرف جیالہ کہا جاتا ہے. دیکھیں میں عیسیٰ کی بات سے کہوں گی کہ ہم کون ہوتے ہیں جو کسی بات پر یہ کہیں کہ فلاں بات کا مکافات عمل ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ مکافات عمل یا وہ یہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس وقت جو ہمارا عمل ہے اس کا رد عمل ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے کہا پیپلز پارٹی نے ایسے کیا, بالکل کیا. میں خود مجھے آفر تھی
میرے والدین کو بلا کے، سندھ کے بہت بڑے لیڈر نے، میرے نانا جو لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر خیرپور کے رہے اور پیپلز پارٹی خیرپور کے پہلے صدر تھے، ان کو بلا کے کہا، کیونکہ وہ اسکالر بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، ان کو بلا کے کہا کہ آپ کی نواسی کو جیل سے نکال دیں گے. 12 بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی تھی میری، 1 مہینے میں 4 دفعہ پکڑی گئی تھی، 27 دن CIA سینٹر میں رہی تھی، نو سوشل میڈیا، نو ٹی وی، نتھنگ. تو انہوں نے کہا ہم اس کو آفر دیتے کہ آپ پنجاب چلے جائیں اور آپ کی لڑکی جو ہے وہ سیاست چھوڑ دے. تو میرے والد جو ایٹمک انرجی کمیشن میں ہوا کرتے تھے وہ میرے پاس ہے، انہوں نے کہا یہ آفر آئی ہے، اگر تم کہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں. تو میں نے کہا کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، آپ کہتے تھے مغرب کے بعد باہر نہیں رہو، یہ 90 کی بات، صحیح، میں کبھی نہیں رہی. لیکن اب انہوں نے مجھے جیل CIA سب دکھایا، جب میں نے کچھ نہیں کیا تو میں یہ آفر ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا. تو یہ لڑکی، یہ میں ان ساری جو اریسٹ ہوئی ہیں نا، ان سب سے چھوٹی تھی، ماسٹرز کر رہی تھی. اور یہ میں نے جب کہا، جب میں ہاسپٹلائز ہوئی ہائی کورٹ کے آرڈر پہ، اور اس کے بعد بھی جب میں 4 مہینے جیل میں رہی، میری مور دین 7 بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی، پبلک پروسیکیوٹر پیپرز لے کے نہیں آتا تھا، پھر میری انٹرمز جو ہے وہ جمع ہوئی. چلیں میں مانتا ہوں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطیاں کب تک چلتی رہیں گی. عیسیٰ میرا آپ سے ایک سوال. جی شیلا رضا صاحبہ اگر اجازت دیں تو بریک کے بعد کنٹینیو کر لیں، سوال دے جائیں. جی سوال دے جائیں، دے دیں سوال دے دیں. ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر، بی بی کا جو ہے اتنا ایسیسینیشن، ہم نے کون سی فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا؟ GHQ پہ فائر مارے، اپنے شہداء کو کیا. ہماری لڑائی ڈکٹیٹر جرنل سے تھی ہے رہے گی، آج لعنت بھیجتی ہوں. اللہ رحم کرے. دیکھیں ڈکٹیٹرشپ ہے، اوکے آئی انڈرسٹینڈ، لیکن بٹ دس واز اے ویری اسٹرانگ کمنٹ. عیسیٰ اف یو وانٹ ٹو کوئکلی ریپلائی، کیونکہ پھر میں نے بریک کی طرف جانا ہے اور پھر شیلا رضا صاحبہ سے بھی اجازت لینی ہے. اب اس کا کوئی ریپلائی تو نہیں ہو سکتا، بٹ آئی ٹرائی. دیکھیں میں تو اپنے کامنٹس میں نے تو آغاز میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی از بیٹر دین دس، وی ایکسپیکٹ مور. ہم PMLN سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اس ساری سیاسی لڑائی میں اگر تدبر کی بات کسی سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے جس وقت عمران خان صاحب اپنا لانگ مارچ لے کے طاہر القادری کے ساتھ آئے تھے، پارلیمنٹ PTV والا معاملہ ہوا تھا، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی. they were not part of the government but they stood with میاں محمد نواز شریف، کیونکہ انہیں معلوم ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. یہ جو 5 سال پورے کرنے کی اب روایت، اگرچہ ابھی وزیر اعظم کے 5 سال پورے کرنے کی روایت نہیں ڈلی، لیکن پارلیمنٹ اب اپنا وقت پورا کر رہی ہے، اس میں بھی پیپلز پارٹی کا بڑا کردار ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی جو ٹیمپریچرز ہائی ہوئے ہوئے ہیں وہاں پر کسی کو تو وہ پہل کرنی ہوگی نا. لیکن کوئکلی آپ مطلب جو ایکٹس ہوئے 9 مئی کو، ان کو آپ کنڈون تو نہیں کر سکتے. نہیں وہ تو اس کو تو وہ آؤٹ رائٹلی قانون موجود ہے، سزا موجود ہے، جلاؤ گھراؤ کی سزا موجود ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا نا ضمیر صاحب کہ میں چوری کروں آپ مجھے پھانسی کی سزا دے دیں. نہیں، بالکل اس میں ہے، جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا. چلیں شیلا رضا صاحبہ، پھر یہ تو بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ آپ کے وقت کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ طیب اردوان دوبارہ صدر الیکٹ ہو گئے. 20 سال پاور میں رہے اور اب پھر جو ہے یہ آ چکے ہیں. اور ایک جو بائیڈن کی ایک سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی ہم آپ کو سناتے چلیں کہ جب وہ اپنی الیکشن ریلی میں تھے تو 2020 میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ طیب اردوان کو ان کا مخالف ہرا دے. اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عیسیٰ نقوی صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں. عیسیٰ، ایک تو اب وہ طیب اردوان کے حوالے سے بات کرنی ہے. ترکی میں ایک بڑا ریولوشنری دوبارہ ایک چینج سمجھی جا رہی ہے اس چیز کو کہ طیب اردوان جیت گئے، 52% انہوں نے نمبر لے لیا. لیکن جہانگیر ترین صاحب کی ایکٹیویٹی کے اوپر ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیں گے. میں نے کہا کہ پہلے انجینئرنگ کی اور اب ریورس انجینئرنگ. نہیں، ریورس انجینئرنگ یہ الیکشن پروجیکٹ جس طرح ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جگہیں ہوتی ہیں
سیاسی جلسہ ہو رہا ہے, سیاسی جلسے کے وقت آپ نے باہر دیکھا لوگ اپنے ٹھیلے لے کے پہنچ جاتے ہیں, کوئی آلو چاٹ بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی دہی بلے بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی میٹھی چیز بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی شربت کی ریڑھی لگا لیتا ہے. وہ موسمی کام ہوتا ہے. سیاسی جماعت جو ہے وہ تو obviously ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اس کو پروان چڑھنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ تو الیکشن سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے کوئی منشور, کوئی کیمپین, کوئی نظریہ کس بنیاد پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بیسیکلی میرا خیال ہے وہ سیاسی گھونسلہ ہے کچھ الیکٹیبلز کا جو ہوگا. پریشر گروپ بنانے کی کوشش کریں گے کہ کہیں سے کوئی 8 10 15 20 سیٹیں مل جائیں, اس کی بنیاد پہ کچھ وزارتیں لے لیں, کچھ وہ لے لیں. آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ اس میں. دیکھیں بہت پاکستان میں الیکشنز کے ڈائنامکس جو ہیں وہ دے ہیو چینجڈ آل ٹوگیدر. آئی تھنک جو گزشتہ 1.5 سال کی مارا ماری ہے نا, اس میں پاکستان میں الیکشنز وہ جو ہمارے اندازے ہوتے تھے نا وہ روایتی ہوتے تھے کہ یہ برادری کا ووٹ ہوتا ہے, یہ جناب سیکٹ کا ووٹ ہوتا ہے, یہ جناب الیکٹیبل ہے, یہ اتنے گیدر کر لیتا ہے, اس سے اتنے خاندان چلتے ہیں. تھنگز ہیو چینجڈ. پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے, جو ووٹر سپورٹر ہے, اس کو توڑنا اتنا آسان ہوگا. ود ان دا پی ٹی آئی کو گروپ بنتا ہے جس کو خان صاحب کی آشیرواد ہوتی ہے. اگر خان صاحب نااہل ہو جاتے ہیں اس صورت میں وہ کوئی سپیس بن سکتی ہے, ادروائز اور پھر وہی مذاکرات ادروائز کوئی اتنا آسان نہیں ہے. آئی انڈرسٹینڈ. لیکن ناؤ انٹرنیشنل پرسپیکٹو کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں ریجن میں؟ دیکھیں ضمیر صاحب, اب دنیا جو ہے نا بڑی تبدیل ہو گئی ہے. ایک کوئی ملک ہے وہ زیادہ سٹیبلائز ہوتا ہے یا ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں جاتا ہے. جس طرح آپ نے یوکرین اور رشیا کے درمیان جنگ کا آپ نے امپیکٹ دیکھا, فوڈ انفلیشن, ویٹ کا اور پیٹرولیم پرائسز کا جو ایک پورا بحران آیا, جو ایک وقت مہنگائی کی صورتحال ہے, اس میں کتنا بڑا فیکٹر جو ہے وہ ایک ہے. اسی طرح جو سپلائی چینز ہیں جب وہ بریک ہوتی ہیں, ابھی کوئی ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے نہیں, بٹ دیر از اے ہیپی گو سچویشن ان ٹرکی ناؤ. نہیں, خوش ہیں ٹرکی از ڈیوائیڈڈ, مطلب ٹرکی از ڈیوائیڈڈ, Turkey is divided. Turkey is divided. Who will benefit out of it? But he's there now. He's there. دیکھیں وکٹری اسپیچ ہوئی ہے, وکٹری اسپیچ کے بعد ان کا سٹاک اپ گیا اور لیرا ڈاؤن گیا. What does that tell us? کہ جو لوگ ہیں, جو مارکیٹ ہے اس نے ٹرسٹ کیا ہے ایردوغان پہ, لیکن لیرا, ہاں اسٹاک مارکیٹ نے, بروکر نے, اس نے ٹرسٹ کیا ہے کہ اب چیزیں جو ہے نا بہتری کی طرف جائیں گی. لیکن لانگ ٹرم اکانومی کے حوالے سے ٹرسٹ موجود نہیں ہے. دیٹس وائی جو ڈیپریسیشن ہے. دیکھیں اس وقت بڑا اسٹرینج قسم کا اکنامک کرائسس ہے جس کا سامنا ہے. کچھ چیزیں ہوئی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں. فار ایگزامپل $600 ملین کا نیچرل گیس کی پیمنٹ تھی جو ٹرکی نے کرنی تھی, ولادیمیر پوٹن نے اس کو پوسٹ پون کر دیا کہ آپ بعد میں دیجیے گا. تو وہ جو پریشر ہے, پہلا جیسچر, اینڈ ریممبر دیٹ سعودی عرب, رشیا اینڈ پاکستان, ہم تینوں نے سب سے زیادہ مبارکباد, سب سے پہلے پوٹن واز دا فرسٹ ون. اینڈ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ نیٹو ایلائی ملک امریکہ, اب امریکہ کا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو ٹرکی ہے. اور اردوغان آئی تھنک مینی سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دس از ہز لاسٹ اسٹنٹ. ان کی جو بیکاز آف ہز ایج ایلنگ فیکٹر آبویسلی, اور پھر آپ اقتدار جو ہے وہ کبھی اینڈلیسلی چل نہیں سکتا. تو اردوغان جو ہیں ان کے اندر ایک, آپ کو جب جو وہ فیصلے کرتے ہیں, جو وہ گفتگو کرتے ہیں, اس میں ایک سینس آف پاسٹ, گلوریس پاسٹ, اور اس کو ریوائیو کرنے کی کہ ہم جناب سلطنت عثمانیہ ہوتے تھے. ہاں وہ انہوں نے بات کی بالکل. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ٹرکی اسٹینڈز پولرائزڈ, ہائیلی پولرائزڈ, تو دوبارہ کوئی وہ جو ایک ہم نے دیکھا تھا, probably that was 2017, وہ جو that is not going to be repeated. یہ جو جب مس فائر ہو جاتا ہے نا, جو بیڈ وینچر خراب ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد اس کو دوبارہ بلڈ اپ بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن obviously ٹرکی اگین جو دیکھیں نا, جو F-35 طیاروں کا پروگرام تھا اس سے نکال دیا گیا تھا. they were slapped with CAATSA sanctions. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جاتے جاتے 27 دسمبر کو ٹرمپ نے لگائی تھی 2000 لگائی تھی S-400 میزائل ڈیفینس سسٹم. اب جو لاسٹ اسٹنٹ, فار ایگزامپل لیٹس جسٹ سے کہ اردوغان کا لاسٹ اسٹنٹ ہے, اس میں سعودی عرب جس نے $5 ارب انجیکٹ کیے تھے
अच्छा मेरा ख्याल आप we have to close the program. We have to close the program. This is going to be very interesting. اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں ریجنل سچویشن کیا بن اور یقیناً پاکستان کے وزیر اعظم نے تو سب مبارکباد بھی دے دی اور بہت سارے انٹرسٹ ہیں ہمارے ترکی کے ساتھ، ٹریڈ کے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے وقت کا بھی. ناظرین اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.